आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीन सैजी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। 21 रमज़ानुल मुबारक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हज़रत अलीउल मुर्तज़ा मौला कायनात की शहादत का दिन है। आपको इब्ने मुलजिम मुरादी ने शहीद किया, आपको ज़रबत लगी, 2 दिन आप अलील रहे। आज 21 रमज़ानुल मुबारक को आप जाम शहादत नोश कर गए। आपकी ज़िंदगी पर हम बात करेंगे, फिर आपकी शहादत के बाद दीन इस्लाम को कितना नुकसान हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। किन किन जिस तरह माजी में पिछले प्रोग्राम में कल मौलाना शौकत हुसैन सियालवी ने डिटेल से बताया कि तमाम खुलफाए राशिदीन को किस तरह की आजमाइशों से गुज़रना पड़ा, तो इस पे भी आज हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उम्मत में आज एतकाफ़ का दिन है और बहुत सारे लोग एतकाफ़ में भी आज बैठ गए, तो एतकाफ़ की जो इबादत है 10 दिन की, उस पर भी हम सियालवी साहब से रोशनी चाहेंगे। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, हदीस और कुरान की बात करते हैं और अहले सुन्नत की आप जान है। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब को खुशामदीद कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया सियालवी साहब, आपने टाइम दिया, उनके साथ भी अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक़ है। मौलाना उमर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया। भाई साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। पहले ज़रा सियालवी साहब से हम एतकाफ़ के बारे में चीदा पॉइंट जान लें ताकि उम्मत की रहनुमाई हो जाए। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहतरम साजिद हुसैन साहब, सबसे पहले तो आप यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि 20 रमज़ानुल मुबारक तक हमारा है रमज़ान ट्रांसमिशन आपने बहुत ही आसान अंदाज में इसको लेकर के चले और 20 दिन आपके कंप्लीट हुए। आज 21वीं ट्रांसमिशन है हमारी और 20 रमज़ानुल मुबारक को सूरज गुरूब होने से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के अंदर मर्द हजरात आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करने की सआदत हासिल करते हैं और हमारी माएँ बहनें बेटियां अपने अपने घरों में एतिकाफ़ करने की सआदत हासिल करती हैं। रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है, इसका जो एतिकाफ़ है, इसकी बड़ी अहमियत है कुरान के अंदर भी और अहदीस के अंदर भी। सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे। सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ फरमाया। सिर्फ़ एक बार आपने एतिकाफ़ नहीं किया तो फिर दूसरा आने वाला जो रमज़ानुल मुबारक था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ़ किया। अब यहाँ मैं अपने हाज़रीन व नाज़रीन को पहले एतिकाफ़ की किस्में बता दूँ कि एतिकाफ़ की कितनी किस्में हैं। एक है एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। सही, ये जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ किया जाता है, यानी 20 रमज़ानुल मुबारक को सूरज गुरूब होने से पहले पहले जिस मस्जिद में जिसको एतिकाफ़ करना है वो वहाँ चले जाते हैं, रोज़ा इफ्तार वहाँ जा कर के करते हैं। फिर जब तक शव्वालुल मुकर्रम का चाँद नज़र नहीं आता उस वक्त तक उसका एतिकाफ़ जारी और सारी रहता है। जैसे ही चाँद का ऐलान होता है तो उसका ये एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया एतिकाफ़ मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह जो है दूसरा एतिकाफ़ है वाजिब एतिकाफ़। वाजिब एतिकाफ़ ये उसकी तारीफ़ ये है कि जैसे किसी ने कोई मन्नत मानी हो कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं, मैं इतने दिन का एतिकाफ़ करूंगा, या मेरा फ़लाँ मरीज़ अच्छा हो जाए मैं इतने दिन का एतिकाफ़ करूंगा, या मेरा फ़लाँ काम हो जाए उसके पाए तकमील तक पहुँचने पर मैं इतने दिन का एतिकाफ़ करूंगा। इसको एतिकाफ़ वाजिब कहते हैं। और इस एतिकाफ़ वाजिब के लिए भी साजिद हुसैन साहब रोज़ा रखना लाजिम और ज़रूरी है। इसी तरह जो है एक है एतिकाफ़ मुस्तहब जिसे नफली एतिकाफ़ भी कहते हैं। उसकी तारीफ़ ये है कि आप जब भी मस्जिद में दाखिल हों आप नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़ की नियत कर लें। जितनी देर तक आप मस्जिद की हुदूद में रहेंगे आपको नफली एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। और इसी तरह
یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف یعنی سنت موقدہ اب یہاں پہ ایک اعتکاف ہے، امپورٹنٹ سوال جی امت کی رہنمائی کے لیے، جی بہت سارے ابہام پائے جاتے ہیں جب نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. ان ابہام میں ایک یہ ہے جی کہ آپ کسی سے مل نہیں سکتے، جی آپ کو اشیاء خوردنوش کھانا، آپ کو افطاری جی کوئی ایک صاحب دیتے ہیں، یا مسجد میں کوئی ایک صاحب ہوتے ہیں، جی یا مسجد کمیٹی کے لوگ. اگر خدا نہ خواستہ جی اس اعتکاف میں بیٹھنے والے صاحب کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، جی کسی ماں باپ یا بھائی رشتہ دار کا کوئی انتقال ہو جاتا ہے، جی چھوٹ ہے؟ بہت اچھا معلوماتی آپ نے سوال کیا ہے، اور یقیناً اس طرح کی باتیں ہمارے حاضرین و ناظرین سننا بھی چاہتے ہیں، سیکھنا بھی چاہتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہے خلوت نشینی، صحیح. یعنی دنیا سے اپنے رابطے کو منقطع کرنا اور اپنا رابطہ اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنا. صحیح. اب جب یہ سنت موقدہ کوئی اعتکاف کر رہا ہے رمضان کے آخری عشرے کا، تو اس دوران ساجد حسین صاحب اگرچہ کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا. جس طرح آپ نے کہا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کی نماز جنازہ میں بھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اسی طرح جو اور صرف وہ مسجد کی حدود سے، یعنی آپ دیکھیں کہ مساجد میں جو بیت الخلاء بنے ہوتے ہیں یا وضو خانے بنے ہوتے ہیں، یہ فنائے مسجد میں بنے ہوتے ہیں، یعنی مسجد کا جو خارج باہر کا حصہ ہوتا ہے یہ وہاں بنے ہوتے ہیں. اب معتکف کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ صرف بیت الخلاء میں وضو خانے میں صرف ضرورت کے تحت جائے گا، بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے وہ وضو خانے میں بیت الخلاء میں، یہاں تک کہ بعض مساجد کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی مسجد سے باہر بنی ہوتی ہیں، ان سیڑھیوں کے اوپر بھی بلا وجہ نہیں جایا جا سکتا. اسی طرح مساجد کے ساتھ جنازہ گاہ بنی ہوتی ہے، آپ وہاں بھی نہیں جا سکتے. بہت ساری مساجد کے محراب مسجد کی حدود سے باہر بنے ہوتے ہیں، آپ اس محراب والی جگہ پر بھی نہیں جا سکتے. یہاں جہاں اجازت ہے اس سے باہر جانے کی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے، جیسے گاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی مساجد ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں، اور اس بستی کی ایک مسجد ہوتی ہے چھوٹی سی. اب وہاں باضابطہ 5 وقت کی نماز تو ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے نماز جمعہ نہیں ہوتی. اب اس معتکف کے لیے اتنی اجازت ہے کہ جس جامع مسجد میں نماز جمعہ ہوتی ہے وہ جمعے کے ٹائم، یعنی جب اس سے پتہ ہے کہ اس ٹائم وہاں جمعہ ہوتا ہے، وہ صرف وہاں سے جائے گا، وہاں جا کر کے نماز جمعہ ادا کرے گا، فوراً وہاں سے پھر اسی مقام اعتکاف پر آن کر کے بیٹھ جائے گا. کیونکہ یہ جو اعتکاف ہے جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، کیونکہ اس کی فضیلت تو بہت ساری ہے، ایک حدیث پاک ہے کہ جب بندہ آخری عشرے کا سنت موقدہ اعتکاف کرتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ اس نے ساری نیکیاں کر لی ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ کریم اس سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بہت خوبصورت بات کی مولانا شوکت سیالوی صاحب نے. سمیع قادری بھی آ چکے ہیں سیٹ پر. آج شہادت امام علی ہے اور آپ کی شہادت سے دین اسلام کو کتنا نقصان ہوا، آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں. اور اس وقت ہم سمیع قادری سے ہم منقبت سنیں گے. اور منقبت سے پہلے چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ امت میں جوڑنے کی بات کریں، نہ کہ تفرقے کی بات کریں، تو امت کو جوڑنا بھی ہے اور اپنا جو موقف ہے وہ رکھنا ہے. تو امید ہے کہ آج کی نشست بھی ہماری آپ کی سماعتوں کی نظر خوش اسلوبی سے ہو جائے گی. اور سمیع قادری تیار ہیں، ہم ان سے ذرا ایک کلام سن لیں شہادت کے حوالے سے، تو پھر پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کے ساتھ مولا علی کی منقبت سماعت فرمائیے. ہاں علی
اونچی ذات علی دیے علی دیے اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتن کسے دے دی علی جتن کسے دے دی جہانگیر وکھا مینوں علی ورکا زمانے تے او کوئی پیر وکھا مینوں علی ورکا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورکا زمانے تے او کوئی پیر وکھا مینوں مرغب نوں تباہ کیتا مرغب نوں تباہ کیتا خیبر بھی فتح کیتا مرغب نوں تباہ کیتا خیبر بھی فتح کیتا میرے مولا جائی کوئی ہاں میرے مولا جائی کوئی شمشیر وکھا مینوں علی ورکا زمانے تے او کوئی پیر وکھا مینوں علی ورکا زمانے تے او کوئی پیر وکھا مینوں علی دلاں ندو توڑ دنئی علی خالی موڑ دنئی علی دلاں ندو توڑ دنئی علی خالی موڑ دنئی علی باج جگ ہوتے کوئی امیر وکھا مینوں علی ورکا زمانے تے او کوئی پیر وکھا مینوں اور ہم خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے تشریح مکتب سے آپ کا تعلق ہے مولانا رفاقت علی نجفی نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے مولانا, آپ نے ٹائم دیا. اور آج چونکہ یوم شہادت کے حوالے سے پروگرام ہے, حضرت علی المرتضیٰ پہلے امام مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ, کتنا بڑا نقصان ہے دین اسلام. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد وسائر الناس من شجر شتى وقال فی مقام ثانی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وقال فی مقام ثالث یا علی جسمک جسمی و روحک روحی وانت خلیفتی فی الدنیا والآخرہ وانت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی انت منی وانا منک. تو سب سے پہلے میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ دین اسلام میں جتنا نقصان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ہوا, آپ کی پردہ پوشی سے اس دنیا میں اسلام کو ہوا, اتنا ہی نقصان حضرت علی علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے ہوا. کیونکہ وہ ہستی, وہ ذات گرامی جس میں اہل تسنن اور اہل تشیع کا متفق علیہ موقف ہے کہ یہ احادیث مبارکہ رسول خدا کے فرامین ہیں حضرت علی علیہ السلام کے شان میں, کہ اب دیکھیں حد ہو گئی ہے اس بات کی کہ یا علی روح کا روحی و جسم کا جسمی, اے علی تیرا روح میرا روح, تیرا جسم میرا جسم. صحیح. یعنی
اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جنگ کرے کافر. ٹھیک ہے، وہ کافر ہے. تو اسی طریقے سے اس فرمان کے ذیل میں جب ہم دیکھیں گے نا تو جو جتنی بھی آپ بتا رہے ہیں نا جی یہ اس کا حوالہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ علی میرا نفس ہیں، آپ میرا جسم ہے، اس پہ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے نا؟ نہیں کوئی اختلاف نہیں. اہل تسنن کی کتابوں میں بھی موجود ہیں باتیں. تو یہ تو مشہور و معروف باتیں ہیں جو اہل سنت کے علماء بھی ذکر کرتے ہیں ان کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والا اگر کافر ہے تو اس کا مطلب یا علی روح کا روحی کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کے ساتھ جنگ کرے گا وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب آپ لے رہے ہیں؟ نہیں اچھا، مطلب ظاہر سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو مفہوم مخالف نہیں، مفہوم موافق کہا جاتا ہے. یعنی ایک آپ کے قول سے اس کا موافق مفہوم کیا نکلتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ابن ملجم پہ لعنت، جی لو سب کی لعنت، جن و بشر کی لعنت. جی بالکل. پس پردہ جتنے محرکات تھے سب پہ لعنت کریں نا آپ. اب دیکھیں یہ ابن ملجم کہاں سے پیدا ہوا؟ ایسے کوئی بن کے تو نہیں آئے تھے نا. کتامہ کے ہاں انہوں نے پناہ لی. ایسے کیسے بیان ہوا؟ ایسے کیسے ہوا یہ محرکات؟ ان کے کچھ وجوہات تھیں. ان میں پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ جو خطرناک سیاست چلی جنگ صفین میں قرآن کو نیزوں پہ اٹھوانے والی نا، مین محرکات میں سے تو یہ بھی ہے نا. اور پھر 72 جنگیں نائب رسول کے ساتھ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تسلسل بہت پہلے سے چل رہا تھا؟ جی. اچھا، یہ لاوا پک رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے. یہ پکا ہوا لاوا پھٹا ہے نا جنگ صفین کے بعد، فیصلہ حکمین کے بعد یہ پکا ہوا لاوا پھٹا ہے. اور کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ہستی جس ہستی کو اللہ کا رسول کہے کہ تو میرا خلیفہ بھی ہے، تو میرا وزیر بھی ہے، اچھا، تو یہ میرا بھی وزیر کہا بھی ہے. خلیفہ بھی ہے تو میرا. دعوت ذوالعشیرہ اٹھا کے پڑھیں. صحیح ہے. تو کیا ہے وہاں پر؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا. یعنی جانشینی تو دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوئی نا، چلتی ہوئی آ رہی تھی نا، جو دین اسلام کی پہلی دعوت ہے. جی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب نہیں، اب بات کو مکمل ہونے دیں. پھر اس ذیل میں یہ کہنا کہ یہ خطا اجتہادی ہے، یہ خطا علمی ہے، یہ فلاں ہے. بھائی خطا اجتہادی وہاں ہوتی ہے جہاں ایک مسلمان کا قتل نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک مسلمان قتل سے بچ جائے. ادھر کئی ہزار مسلمان، کئی ہزار صحابہ وہ شہید ہوئے ہیں. کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ ایسے تو بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں. جنگ جمل ہوئی ہے، دیگر جنگیں ہوئی ہیں. بھائی یہی تو میں بتا رہا ہوں آپس میں بھی لڑے ہیں. بھائی اگر آپ جنگ جمل کو بھی جو ہے وہ خطا اجتہادی مان رہے ہیں، مجید کی آیت غلط ہے کہ من قتل نفسا متعمدا فقط جزاؤہ جہنم خالدا فیہا. اس میں بہت ساری اور بھی آیات ہیں. تو یہ جو مسلمان مرے ہیں یہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ چلے پوچھ لیتے ہیں. کسی ایک کو تو غلط مانے چلے پوچھ لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، آگے آپ کا پوائنٹ. مولانا عمر عباسی صاحب، شہادت حضرت علی المرتضیٰ نقصان کتنا، اور آج امت کو ہمیں جوڑنا ہے یا کہ ہم نے ٹولیوں میں تقسیم ہونا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ساجد بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آج کے اس اہم موضوع پر آپ نے یہاں پر بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا بھی ہیں، ابو تراب بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہے، سبحان اللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے شوہر بھی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے لاڈلے نواسے حسن حسین کے والد بھی ہیں. ان کے فضائل اور مناقب اگر شروع کیے جائیں تو شاید کہ آپ کے پروگرام اپنا وقت کی دامن کی تنگی جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں، ٹھیک ہے، لڑکوں میں. اور ان کے والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد و نصرت کی. آپ کو ہر جگہ پر مشرکین مکہ منافقین سے آپ کو بچایا، اور ہر جگہ پر آپ کے لیے سینہ سپر رہے حضرت ابو طالب. صحیح. اب یہ الگ بات ہے کہ ابو طالب کے بارے میں
کہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. علماء اہل سنت کے اس بات پر اجماع ہے. ہاں ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھنا ہے, صحیح ہے ساجد بھائی میں اپنی بات کو جاری رکھوں گا صحیح کہ اہل سنت والجماعت دیوبند مسلک بریلوی مسلک جو بھی ہو ان کا متفقہ اس بات پر فیصلہ ہے کہ ابو طالب کے ایمان پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے الا چپ خاموشی. صحیح بینی و بین اللہ, یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان ہے. صحیح ٹھیک ہے. حضرت علی کی شہادت 19 رمضان کا وہ مظلوم دن, وہ سورج, حضرت علی کا فجر کی نماز کے لیے آنا, سبحان اللہ, پھر ابن ملجم نے آپ پر وار کیا جس سے آپ جو ہے وہ وار کے زخم سے جو ہے وہ آپ بستر علالت پر 2 دن کے لیے چلے گئے, اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. یہ اصل میں خوارج کا ایک ٹولہ تھا. خوارج 3 خارجی تھے جن کو 3 افراد کے قتل کرنے کا منصوبہ دیا گیا تھا. اس میں عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا. صحیح. خیر اس نے وار کیا, اور اسی طرح دوسرے جو تھے وہ حضرت معاویہ تھے, اور تیسرے حضرت عمر بن عاص تھے. صحیح. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں بھی آپ کے حوالے کی. کئی واقعات ہیں نا اگر دیکھا جائے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کے بالاجماع, سیالوی صاحب شاید میری اس بات کی ترجمانی کریں یا تائید کریں گے, بالاجماع وہ خلفائے ثلاثہ سے عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے ان کو خلفائے ثلاثہ مانتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے ہیں تو حضرت علی نے جو خطبہ دیا ہے اس میں باقاعدہ آپ کو خلیفہ اول مانا ہے انہوں نے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم بنے ہیں تو حضرت علی نے جو خطبہ دیا اس میں آپ کو خلیفہ دوم مانا ہے. پھر حضرت عثمان کی خلافت اس میں بھی آپ کو مانا ہے. پھر ان کی شہادت کے بعد جب مدینہ کے حالات سازگار ہو گئے اور مسلمانوں پر جو قتل و وحشت کے ایک بازار گرم ہونے لگا تو اس وقت جس مرد قلندر نے آ کر مدینہ کی سرزمین پر اور جو خطبہ دیا تھا شجاعت کے ساتھ وہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی. بات یہ ہے کہ ہم حضرت علی کے کتنے پیروکار ہیں, صحیح, ہم حضرت علی کے کتنے ماننے والے ہیں. ایک گروہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں, وہ اتنا آگے بڑھ جائے گا مبالغہ آرائی کے اندر, حالانکہ وہ گمراہ ہو جائے گا, اور منافق سے آپ کا نام لیا نہیں جائے گا. محبت پہ نام لے کر اتنا آگے چلا جائے گا تو بھی گمراہ ہو جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ کو کوئی مولا مانتا ہے, کوئی دوست آقا مانتا ہے, کوئی ان کو شیر خدا مانتا ہے. میں آپ کو اس کا ایک کوئی ان کو سن تو لیں سر مولانا صاحب, میں سوال لے لینا. تو اصل حق پر کون ہے, رائٹ پر کون ہے؟ کیا یہ سبھی جو ماننے والے ہیں یہ سب ٹھیک ہیں؟ چلے سوال آپ کو ہو گیا. دادا پوتے کو کہتے ہیں میرا بیٹا ہے, کیا ہو گیا اس کا بیٹا؟ نانا نواسے کو کہتا ہے میرا بیٹا ہے, ہو گیا اس کا بیٹا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بشر ہے, علی میرا جسم ہے. بشر ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. حضور بشر ہے جی, لیکن کیسا بشر ہے؟ میری بات سنیں, حضور بشر ہے. آپ بات سنیں, ہاں میری بات کو سمجھو. علی بھی بشر ہے, ہاں بالکل, نبی بھی بشر ہے, بالکل. بس یہ نور بشر کا پھر سلسلہ نہیں ہم اس پہ نہیں جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اللہ کے رسول نے حضرت علی سے جو کہا کہ یہ میرے لیے بمنزلہ ہارون اور موسیٰ کا ہے, بمنزلت ہارون و موسیٰ, ٹھیک ہے, آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہے مگر میرے بات نبوت کوئی نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. بے شک جس طرح دادا کا کہا ہوا پوتا اس کا بیٹا نہیں بن سکتا, اللہ کے رسول نے اپنا بھائی کا درجہ دیا, دوست کا درجہ دیا. لیکن اگر میں اس کو مولا کے درجے میں لے لوں تو یہ غلط ہے. اچھا پھر دیکھیں مولا, وہی بات گھوم کے آ جاتی ہے. میری بات سنیں, میری حدیث لے لیں, میں
پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ترجمہ نہ لے سکا غالباً عمر عباسی دے دیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا، مطلب جس کا میں دوست، من کنتو مولا ہے نا، جس کا میں دوست، تو رسول اللہ ہمارے دوست ہیں. دیکھیں نہیں، یہ کلام کا سیاق و سباق کس کے خلاف ہے جو عمر عباسی صاحب بات کر رہے میں ہیں؟ آتا ہوں، پہلے ذرا وہ کلیئر ہو جائے. جی ہم کیا موقف لیتے ہیں؟ رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں. دیکھیں میری بات ساجد بھائی، دیکھیں اگر ہم حقائق پر بات، ہم تو ٹی وی چینل کا بھی احترام کرتے ہیں اور اس پر آنے والے قوانین دیکھیں، اس کے اوپر لاگو قوانین کا بھی ہم احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ حقائق پر مبنی دیکھ لیں تو سیدھی سی بات ہے کہ خوارج نے کیا، پھر آپ مجھ سے سوال کر لیں خوارج کون، تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، ٹھیک ہے. جو مجھے مانے گا، مجھے دوست مانے گا، جو مجھے اپنا مانے گا، دوست جو مانے مجھے گا، اپنے دل میں جگہ دے گا، میری کلیئرنس، مجھے دوست مانے گا. ہم نے رسول کو دوست مانا یا رسول اللہ مانا، اس طرح میری بات، اس طرح دیکھیں ساجد بھائی میری بات سنیں. عربی کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا معنی ہے؟ عربی میں آپ کو بتا رہا ہوں، عربی کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. جس طرح شیر، چیتا لوئن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کو عربی میں اسد بھی کہتے ہیں. صحیح. اسامہ کے معنی میں بھی شیر آتا ہے. اس طرح اور کئی معنی آتے ہیں. 100 الفاظ عربی کے ایسے ہیں جو شیر کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہوگا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو کہا وہ دو نسبتوں سے، ایک تو چچزاد بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے، قریبی رشتہ بھی تھا، دوست کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ریڈ لائن ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ہماری ریڈ لائن ہے. لیکن ان کے لیے ظاہراً محبت کے جملے، باطناً نفاق کے جملے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. باطناً کیا؟ تھوڑا سا اور وضاحت کریں. میں آپ کو وضاحت کروں. حضرت آپ ڈیٹیل کی طرف پھر جائیں نا. ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک گروہ میری محبت میں آگے بڑھ جائے گا جو گمراہ ہو جائے گا، اور منافق سے تو میرا نام لیا ہی نہیں جائے گا حضرت علی کا نا. منافق تو علی کا نام لینے کو تیار ہی نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ گروہ کون ہے؟ وہ گروہ کون ہے وہ آپ معلومات کریں کون ہے. چلے معلومات کر لیتے ہیں. دوسری بات، جو محبت میں آگے بڑھ جائے گا تو یہ اپنے ملزم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کون تھا، کیوں شہید کیا، کیا وجوہات تھی. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پروگرام کے وسعت دیں. آپ کا پروگرام اپنے دامن وقت کی تنگی کی شکایت کر رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، آگے آپ کا پوائنٹ. عمر عباسی صاحب کا احمد نے میں جوائن کیا. احمد غالباً بہت دور سے تشریف لائے ہیں، ہمیں نعت رسول مقبول سناتے ہیں. یا آج کیونکہ 21 رمضان ہے، حضرت علی کی فضائل اور ان کی سروسز کی بھی بات ہو رہی ہے. احمد بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مشہور گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا مشہور گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا مشہور گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام کا زمانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام کا زمانہ علی حیدر کا گھرانہ. کبھی منبر پہ کھڑ کے، کبھی میدان میں لڑکے، کبھی منبر پر بڑھ کے، کبھی میدان میں لڑکے، کبھی منبر پر بڑھ کے، کبھی خطبے پڑھ کے، کبھی نیزے پہ چڑھ کے، کبھی میدان میں لڑکے، سکھاوے دین بچانا علی حیدر کا گھرانہ، سکھاوے دین بچانا علی حیدر کا گھرانہ، بڑا مشہور گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام کا زمانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام کا زمانہ علی حیدر کا گھرانہ. اور بہت شکریہ ان تمام
कंपनीज, उन तमाम ब्रांड्स का कि जो प्यार प्यारे गिफ्ट हैम्पर में भेजते हैं। नेल्सन का भी शुक्रिया, हर साल आपका ताउन हमारे साथ रहता है और नेल्सन हमें 25% सर एक्स्ट्रा 25% हमें एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे कम पेंट में आप ज़्यादा एरिया कर सकते हैं, कम मिकदार में ज़्यादा एरिया आप इससे कवर सकते हैं। और नेल्सन पेंट आपको कहता है रंग ज़िंदगी का। ये रंग ज़िंदगी का गिफ्ट हैम्पर जाएगा अहमद के पास। अहमद, ये गिफ्ट ये आपके साथ जाएगा और बहुत शुक्रिया, आप बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए। और मुझे प्रोड्यूसर ब्रेक का करें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की आज शहादत और आपकी फ़ज़ाइल और आपकी शान में बहुत सारी अहादीस हमें मिलती हैं। बहुत सारी का मतलब इतनी अहादीस किसी सहाबा के लिए, किसी अहले बैत की शख्सियत के लिए गालबन नहीं उतरी। अगर मैं गलत हूँ तो मैं उलमा से चाहूँगा मुझे रहनुमाई करे। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के लिए उतरी हैं। तो आपके फ़ज़ाइल कितने हैं उस पर, और फिर क्या हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को कोई खुदा भी कहता है क्या मौलाना? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस बारे में अब्बासी साहब की तायद करूँगा कि हलक फ़ियर रजुलान, मेरी वजह से दो किस्म के लोग हलाक हैं। सही, ये कौन कह रहा है? ठीक है, हज़रत अली खुद कह रहे हैं। सही है, ठीक है। कौन हलाक है? कौन से? नंबर एक, जो हद से तजावुज़ कर जाए। नंबर दूसरा, जो निफाक में इतना पीछे आ जाए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात को गिरा दे। ठीक अच्छा, है। अब वो जो एक होता है ना, इसको बेंच मार्क कहें, ठीक है, वो क्या बेंच मार्क है कि जिसको आप ये कहें कि यहाँ पे रहना है हमने? हजरत अली की जब हम शान बताएं तो उसका बेंच मार्क बस यहाँ तक है, इससे अगर ज्यादा क्रॉस कर गए उसका मीज़ान ये है कि नंबर एक, खुदा न कहो। सही। नंबर दूसरा, किसी काम में खुदा का शरीक मत करार दो। सही, ठीक है। सही, ठीक है, ना खुदा कहो ना खुदा का शरीक करो। हाँ, ठीक है। इस बहुत सारे मामलात में अगर हम ये कहेंगे कि नौज़ुबिल्लाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम डायरेक्ट हमारी मदद करते हैं बगैर इज़्न खुदा, तो ये शिरक भी हो जाएगा। सही है। ठीक है। अगर ये हम कहेंगे कि इज़्न खुदा से वमन इंदहु शिफाउन इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, हाँ, जिसे खुदा इजाजत दे, परमिशन दे, तो क्या ये शिरक नहीं है? मैं पढ़ रहा था कि अली अंबिया से भी अफजल हैं। नहीं, ये इस पे मुतवातिर अहादीस हैं, ये शिरक कहाँ? अच्छा, बताएं कैसे? मुझे एजुकेट करें, क्योंकि मुझे तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा था, मुझे ये हजम नहीं हुई ना हदीस, कि मुझ जैसे बहुत कम इल्म लोगों को हजम ना हुई हो शायद। जी जी, मुझे बताएं। जी जी, सीधी सादी हदीस है। हाँ, या अली अना व अंत मिन शजरतिन वाहिदा व सायरुन नास मिन शजर शत्ता। यह अहले सुन्नत के किताबों में इब्ने कुतैबा ने भी इस बात को नकल किया है, इब्ने असाकर ने भी इस बात को नकल किया है, और यहाँ तक के साहिब सित्ता में अल्लामा तिरमिज़ी शरीफ ने भी इस बात को नकल किया है। और दूसरी बात कि अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, सही, व सायरुन नास मिन शजर शत्ता। इस तरीके से भी ये रिवायत है। इसका उर्दू तर्जुमा भी जरा करें। ठीक है, तो बता रहा हूँ, तो मैं और अली एक ही नूर से हैं। एक ही नूर से हैं। हाँ। अभी तो अगर मौलाना उमर साहब कह रहे हैं कि ना नबी नूर है ना अली नूर है। अनावा अली मिन नूरिन वाहिद, फिर क्या है? ये बता तो रहा हूँ। इब्ने असाकर को पढ़ें, इब्ने कुतैबा को देखें, और अल्लामा अबुल हदीद मुअतज़िली, जिन्होंने किताब नहजुल बलागा का तर्जुमा भी किया है और तफसीर भी मारी है, उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो किया है, वो खुद इस बात के कायल हैं कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद। मैं और नहीं, वो अहले सुन्नत हैं। अबुल हदीद मुअतज़िली, मौलाना साहब को पता होगा, जिन्होंने शरह नहजुल बलागा किताब लिखी है, वो भी लिखते हैं कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। यानी जो हकीकत सरकार अंबिया की है वही हकीकत जनाब रिसालत माब की है। ठीक है, तो अब बात को देखें,
اگر بقیہ انبیاء سے رسول خدا کی حقیقت افضلیت ہے، رسول اللہ تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو پھر انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اگر رسول خدا بقیہ انبیاء سے افضل ہے تو رسول حضرت علی علیہ السلام ما سوا رسول اللہ، ما سوا رسول اللہ، رسول خدا کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اچھا کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آگے بتائیں، کوئی اور فضیلت بتائیں حضرت علی کی۔ اس میں یہ ہے کہ یا علی اپنا من کنت مولا فہذا علی المولا، اس بات پہ صحیح، جس کا میں مولا، ہاں یہ حقیقت بتا رہے ہیں رسول خدا، انا و علی من نور واحد، پھر من کنت مولا کیا کوئی فہذا علی ایسا المولا۔ بھی اس مجمع میں تھا کہ رسول کو وہ مولا نہ تسلیم کرتا ہو؟ رسول ایک اللہ تھا، کہہ رہے جس کا میں مولا، ہاں ایک تھا، مطلب جس کا میں دوست، جس کا میں محبوب، جس کا میں آقا، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایک تھا جس کے بارے میں سورہ معارج کی ابتدائی دو آیات ہیں، سأل سائل بعذاب واقع، حارث بن نعمان فہری، صحیح، کہا یا رسول اللہ تم نے ابھی تک تبلیغ کی، مجھے رسول مانو، ہم نے آپ کو رسول مانا، ہاں آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے کہا خمس نکالو، ہم نے خمس نکالا، آپ نے کہا یہ کرو، ہم نے وہ کیا۔ یہ رسول کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں رسول خدا کو کہہ رہا تھا، اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے یہ رسول خدا کو بولنے آیا تھا اس مجمع کے درمیان، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس وقت یہ قرآن کی آیت آئی تھی سأل سائل بعذاب واقع، تو اس نے یہ کہا رسول خدا کو کہ اگر اب تم یہ چاہتے ہو کہ اب تمہارے بعد تم جو ہے وہ ہمارے اوپر اپنے کزن کو مسلط کر کے جا رہے ہو، اپنی ولایت اس کو دے جا رہے ہو، تو اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو مجھے قبول نہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے بھی ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے پتھر کا عذاب دے دے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اچھا روایت مطلب چیلنج کیا یہ انہوں نے؟ ہاں چیلنج کیا۔ اسی وقت وہاں آسمان سے پتھر آیا جو اس کے سر کو لگا اور اس کے اونٹنی کے نیچے سے نکلتا ہوا تھا تو سرا تک نکل گیا، اور یہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سائل نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، یہ عذاب تھا، اس نے سوال کیا، خدا نے ایجاب کیا۔ تو یہی تو فضیلت تھی کہ جس طریقے سے رسول خدا کے دشمن کو معافی نہیں ہے، اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کے دشمن کو کوئی معافی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب آتے ہیں دوست کی معنی کے حوالے سے، کلام کا، عربی میں کلام کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس لفظ کی ہزاروں معنی تو ہیں، مثلا لفظ عین 70 معنی رکھتا ہے، کہاں پہ سونا مراد ہے، کہاں پہ چشمہ مراد ہے، اور کہاں پہ کیا مراد ہے۔ اب میں جو یہ لفظ استعمال کروں گا اس کا مجھے کیا پتا کہ یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، جب تک کلام کا سیاق و سباق نہ دیکھوں۔ پھر میں کلام کا پچھلا تعلق دیکھوں گا کہ یہ کلام کس سے تعلق رکھتا ہے، کس بارے میں، اس کا موضوع کیا ہے، پھر اس موضوع کے مطابق اس لفظ عین کی معنی مراد لی جائے گی۔ اسی طریقے سے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہاں پہ ولی کی مراد وہی لی جائے گی، رسول خدا کے کلام کے موضوع کو دیکھا جائے گا۔ رسول خدا کے کلام کا موضوع کیا تھا؟ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے تم سے زیادہ حق حکومت نہیں رکھتا؟ بالکل اس بارے میں قرآن کی آیت، ایک منٹ، قرآن کی آیت بھی آئی، قرآن کی آیت کیا آئی؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قرآن کی آیت آئی نا، تو جب تک آپ کو حکم تسلیم نہیں کرتے، جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کرتے، جب تک آپ کو اپنا ولی تسلیم نہیں کرتے، تو یہ ولی اولا کی معنی میں ہے، یعنی اپنے آپ سے زیادہ آپ کو حق خلافت، حق حکومت آپ کو دیں، آپ کے ہر حکم کو قبول کریں۔ تو ادھر پھر رسول خدا نے فرمایا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق حکومت نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر رسول خدا نے خطبہ غدیر میں فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہ والا مولا یعنی اولا والا مولا جس کا میں ہوں اس کا علی ہے، یعنی رسول خدا یہ کہنا چاہتے تھے جو مجھے حاکم تسلیم کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ میرے بعد علی کو حکم تسلیم کرے۔ اب جو نہیں کرے گا وہ پھر دوستی کی معنی ادھر رہتی نہیں ہے، اب بچتا کیا ہے؟ صحیح، آگے آپ کا پوائنٹ بڑی ڈیٹیل میں مولانا رفاقت علی نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کی احادیث پہ روشنی ڈالی، بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے وہ پس منظر ہمیں بتائے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی، ہم آج بھی نور و بشر کے فلسفے پر ہی موجود ہیں، ریسرچ نہیں کرتے ہم،
وجہ کیا ہے؟ مولانا عمر عباسی صاحب، حضرت علی المرتضیٰ کی شخصیت آج بھی آپ کی شہادت اور ملک بھر میں جلوس مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. آپ کی کم و بیش 3.5-4 سال کا ادوار جو جہاں تک میں نے دیکھا تو اس ادوار میں کئی جنگیں، کئی آزمائشیں، اور پھر عالم یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جنگل بیابان میں جا کے رو رہے ہیں کہ یہ میں جس دین کو بچپن سے پھلتا پھولتا جوان ہوتے میں نے دیکھا، آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہیں؟ دیکھیں ساجد بھائی، سب سے پہلے تو ایک جملہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا امت کے لیے بہت بڑا نقصان تھا، بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے، اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد موجود نہیں ہم میں اس دنیا میں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آپ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہر وقت موجود ہے. صحیح ہے نا جی. یہاں پر ایک بات میں آپ کو بطور ہیڈنگ اور تمہید کے یہ بات سمجھا دوں کہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے، دین کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے اپنے عمر مبارک کو مکمل کیا اور اللہ کا حکم ہوا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھ لیں، حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان، اس طرح حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی ہے. لیکن آپ کے ساتھ منافقین نے جو برتاؤ کیا، خوارج نے جو برتاؤ کیا، انتہائی گھناؤنا اور اسلام دشمن لوگ تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بات ہمارے رفاقت نجفی صاحب نے جو کری تو میں اس میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ الست بربکم والی جو بات انہوں نے کری، دیکھیں بات یہ ہے نا اولا بکم والی کہ معذرت کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اہل سنت والجماعت کا اس وقت کا بڑا موقف ٹھوس موقف ہے. وہ موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا جو لقب دیا ہے اور جو آپ نے جو یہ جملے کہے ہیں تو یہ اس وقت کے حساب سے تھا، ٹھیک ہے. ورنہ پھر تو دیکھیں صحابہ کا زمانہ تھا، حضور نے جب کہا صحابہ موجود تھے تو پھر خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بن گئے؟ اچھا اگر اس پر رفاقت نجفی صاحب ہم سے اختلاف کرتے ہیں تو اپنی جگہ پر رکھنے پر با اختیار ہے، بالکل رکھنے پر با اختیار ہے. دیکھیں ہمیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد حضرت علی حاکم ہے تو پھر ان کو خلافت کیوں نہیں دی گئی اس وقت؟ جی صحیح ہے. میں دیکھیں ہم اپنے موقف پر مضبوط ہیں اور ٹھوس ہیں. ہمیں اگر وہ اپنے پر دلائل لے کر آتے ہیں تو وہ دلائل کے انبار اپنے پاس رکھیں، اپنے لیے بیان کریں، ہمیں اسے اعتراض نہیں ہے. مطلب یہ کہ رسول اللہ کی بات ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ اس وقت کوئی نہ مانے جبکہ رسول کہہ کے جائیں کہ آپ نے ان کو خلیفہ بنانا ہے؟ دیکھیں نا میں آپ کو اس کا دلیل سب سے بڑی دلیل لے دے دوں. میں آپ کو احادیث صحیح ستہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر اللہ کے رسول کی موجودگی پہ نماز پڑھانے والا شخص کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں ہمیں حضرت علی سے، میں آپ کو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہہ دوں کہ حضرت علی میرے ایمان کا حصہ ہے. حضرت علی اور حضرت علی بشر ہے. دیکھیں میں نماز پڑھانا کوئی حضرت میری میں آ گیا. میں آپ کو رفاقت نجفی صاحب یہ بتا دوں حضرت علی میرے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی میرے ایمان کا حصہ ہے. میں ان کی ذات اقدس پر کوئی کمی لے کر آؤں، میں اپنے ایمان کی کمزوری سمجھتا ہوں اس بات کو. صحیح ہے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ علی اگر ابو بکر سے افضل تھا تو حجرے کے اندر علی کیوں نہیں آئے؟ اب یہ تو کہیں اور لے گئے آپ. نہیں میں لے کے نہیں گیا، میں اپنی دلیل میں اپنی جملے کو واضح کر رہا ہوں. میں جملہ پھیلا رہا ہوں. حضرت دیکھیں ربڑ چھوٹا سا ہے، اس کو میں پھیلا رہا ہوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اگر علی کو مولا کا لقب دیا اور مولا کہا، ہم اس پہ کوئی دو رائے نہیں کرتے، لیکن وہاں پر لفظ دوست مراد ہے. لیکن یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے سے جب اللہ کے رسول نکلے ابو بکر سے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. یہ وضیح ہے. دیکھیں میری بات کو سنیں, دیکھیں میری بات کو سنیں, دیکھیں میری بات کو سنیں. ایک ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کے کندھے پر تھا, ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر تھا. دونوں گھر کے فرد تھے, دونوں سے خون کا رشتہ تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر آگے ہو جائیں, لوگوں کو نماز پڑھائیں. اگر علی کے کندھے پر ہاتھ تھا تو آپ کہتے کہ علی میں عباس کے سہارے پر بھی آ سکتا ہوں, آپ جائیں لوگوں کو نماز پڑھائیں. دیکھیں یہ اختلافی مسائل ہیں, لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی نکلی ہوئی بات قیامت تک کے لیے پتھر پر لکیر ہے. بالکل ہے. تو پھر جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں بھی نور علی بھی نور, تو یہاں پہ ہمیں کیوں اختلاف ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, قرآن کی آیت ہے. صحیح. اللہ نور السماوات والارض صحیح. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. ختم ہو گئی سر بات. یہ تو اپنی باتوں کی خود نفی قرآن کر رہے ہے, ہیں. قرآن کی آیت ہے. اللہ نور السماوات بھائی بات والارض. سنیں, بات سنیں. اللہ قول نور رسول دیکھیں مشکل کشا کون؟ اللہ. ایک حاجت روا کون؟ دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. مشکل کشا کون؟ خدا. حاجت روا. علی مشکل کشا کہنے والے کہاں گئے؟ جی میری بات میری بات آپ کے پاس. جی جی جی. مشکل کشا کون؟ ہاں اللہ. میری بات کو سنیے گا. علی مشکل کشا کہنے والے کہاں گئے؟ اللہ نے تو نہیں کہا, علی کے لیے بھی کہا. کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث دکھا دے. حاجت روا کون؟ اللہ. علی مشکل کشا کہنے والے کہاں گئے؟ ہر چیز پر ہر جگہ پر جس کی حکومت قائم ہوگی وہ کون؟ اللہ. علی مشکل کشا والے کہاں گئے؟ صحیح ہے. آپ مجھے, میں آپ کو بتاؤں, حضرت پہلے ظاہر سے پھر باطن کی طرف دیکھا جاتا ہے. بندے کو پرکھنے کے لیے نا اس کے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے. میں آپ کو ایک آسان مثال دوں. کسی کے گھر پہ رشتہ لینے کے لیے جائے نا تو ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں, اس گھر کے آنگن کو دیکھ لو. ایسا ہی ہے, کسی بندے کو ایمبیسڈر بنانے کے لیے نا پہلے اس کے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے. آپ پہلے ظاہر کو کہیں. ہم زبان سے جو نعرے لگاتے ہیں نا, علی مشکل کشا, علی مشکل کشا, کون سی حدیث ہے؟ صحیح ہے. کون سی روایت ہے؟ پوچھ لیتے ہیں نا آگے آپ کا پوائنٹ. چلے جی مولانا اب آپ کا ٹائم ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ بات کہ وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا, قرآن کی آیت ہے. جی جی دوبارہ پڑھیں. جی وجعلی من لدنک سلطانا, وجعلی نہیں, وجعلنی. ہاں وجعلی میں یہ پڑھ رہا لی ہوں. نہیں, نی نی. لی. دیکھیں لی میرے لیے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں عربی گرامر, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں. ہاں نبی کے لیے آپ آ گئے نا, نبی کے لیے, نبی اپنے لیے مانگ رہے ہیں. علی ساجد بھائی میں آپ کی پروگرام میں ایک وضاحت کر دوں. ابے میں علی کہہ نہیں رہا. لی کا لفظ عربی میں میرے لیے آتا ہے نی. دیکھیں اس کا معنی ہے وجعلنی. نون یا ہے کہ لام یا ہے؟ اب لام یا ہے, لام یا ہے. وجعلنی ہے. ہاں اچھا چلیں چلیں. جی وجعلنی صحیح ہے, ٹھیک ہے. میرے لیے قرار دے. کیا قرار دے؟ سلطانا نصیرہ, مجھے سلطان اور نصیر دے. ٹھیک ہے. کون دیا؟ کس نے دعا کی؟ پہلے والی آیت تو پڑھیں. جی اس کا موضوع وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. ہاں ان الباطل کان زہوقا. جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب کیا ہوا؟ تب یہ آیت مولا علی علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے. مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ کیا آپ حضرت علی کی طرف لیتے ہیں؟ اب بالکل. کتنے فقط ہمیں, آپ کے کتنے مؤلفین ہیں جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف لیا ہے؟ حضرات یہ دیکھیں قرآن کے معاملے میں دو ٹوک رائے نہیں, اپنی رائے کو قائم نہیں کیے جائے گا. حضرت بات سنیں, بات سنیں. آپ اس آیت کا شان نزول پس منظر دیکھ لیں نا حضرت. عمر صاحب, آپ ہر اس اجماع کو توڑ دیتے ہیں جو اجماع فضیلت حضرت علی علیہ السلام پہ جمع ہو جائے, اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء بھی جمع ہو جائیں, اور ایک آپ کا کوئی عالم حضرت علی علیہ السلام کی طرف اس بات سے کوئی کیڑا نکال لے, تو آپ سب اس تمام اجماع کو چھوڑ کے اس کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. جیسے آلوسی نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا کس پر؟ اپنا وہ من کنت مولا فہذا علی مولا پر. سب سے پہلے اعتراض کس کا آیا؟ آلوسی صاحب کا. تو آپ نے کیا کہا؟ آلوسی صاحب نے یہ بات کہی ہے, ہم آلوسی صاحب کو فالو کریں گے. تو بھائی ادھر آپ اجماع کے قائل ہو کہ خلافت اولا پر اجماع ہو گیا تھا, اس وجہ سے آپ نے مانا تھا. میں آپ سے اختلاف کر ہی نہیں رہا ہوں. جی میں تو آپ سے کر ہی نہیں رہا ہوں. آپ حضرت آلوسی کو لے کر آ رہے ہیں. یہ والی مانا سب سے پہلے آلوسی صاحب نے. حضرت آپ آلوسی صاحب کو سائڈ پہ رکھے نا, ان کو اس نے دیکھا نہ میں نے دیکھا. میں آپ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا, میں تو حضرت علی کی اس بات سے اختلاف کر ہی نہیں رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے نا رفاقت نقفی صاحب, علی مشکل کشا
شاہ کا نعرہ لگانا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ ہم تو علی سے افضل محمد کو مانتے ہیں، علی سے افضل محمد، خدا علی افضل محمد افضل، ہمارے نبی کبھی آپ نے کہا محمد مشکل کشا؟ رسول خدا افضل ہے، رسول خدا اللہ افضل ہے۔ مشکل کشا؟ نہیں اس میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی بات نہیں۔ آپ سب سے پہلے بات سنیں، سب سے پہلے جو آپ کا اعتراض ہے کہ علی مشکل کشا یا اللہ مشکل کشا، یہ تقابل کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے میں نے اس بات کو رد کیا کہ علی کو اللہ کے مقابلے میں لینا ہی نہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں کیا کہا کہ جو میرا کون ہے جو میرا معین و مددگار بنے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ رسول خدا کو چھوڑ کر یہ بندوں میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں معین و مددگار؟ یہ تو بتائیں ذرا، تاکہ پھر وہ میرا وزیر بھی بنے، وزیر بھی نہیں۔ ایک منٹ، اب سوالوں کے جواب، ٹھیک ہے۔ تو اب رسول خدا پر سب سے پہلا اعتراض یہ ہوگا، اسلام کی پہلی دعوت تھی، یہاں پر اسلام کی پہلی دعوت میں درس کون سا ہونا چاہیے؟ خدا سے مدد مانگو، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو رسول خدا نے یہاں پر کیوں مدد مانگی؟ لوگوں میں کیوں دیکھا؟ حالانکہ اٹھے فقط حضرت علی علیہ السلام۔ آپ اس بات کا جواب دیں، پھر آپ اس بات کا بھی جواب دیں کہ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مولا کی معنی فقط دوست ہے، تو کیا آپ رسول خدا کو حاکم نہیں مانتے؟ جب رسول خدا کو آپ حاکم مانتے ہیں تو پھر دوست کی معنی کہاں جاتی ہے؟ اور جب آپ رسول خدا کو دوست مانتے ہیں تو پھر توہین رسالت پہ اٹھتے اتنے جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ توہین رسالت پہ ہوتے ہیں، توہین علی علیہ السلام پر کوئی جلسہ نہیں ہوتا آپ کا؟ حضرت یہ آپ کی بھول ہے، چلے یہ آپ کی بھول ہے۔ شہادت پہلا جواب، کوئی انگلی پہلا مدد والا ہم جواب، اپنی گردن کٹانا پہلا جواب، فضیلت سمجھیں گے۔ پہلا حضرت علی پر مر مٹنا ہمارا ایمان ہے، پہلا جواب، حضرت علی پر حضرت علی پر مر مٹنا میرا ایمان ہے۔ آپ دیکھیں، آپ بات نہ وہ کریں، حضرت علی پر مر مٹنا میرا ایمان ہے۔ آگے مولانا جی، آپ نے جو مدد والا اعتراض کیا نا اس کا جواب دینا۔ رسول خدا نے خدا کو چھوڑ کر بندوں سے حضرت مدد کیوں حضور طلب پاک کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض والی آیت کو اٹھا کر اس کے سیاق و سباق میں دیکھ لیں کہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ سے کیا کہا؟ فضیلت کے مناسب ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ خلفائے اربعہ پر، علی پر ہمارا ایمان ہے، علی پر مر مٹنا میرا ایمان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا درجہ پہلا ہے، عمر کا دوسرا ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر وہ کہا تو گھر کا فرد تھا، گھر کا فرد تھا، ان کے والد کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہوگا، لیکن فضیلت پر حضرت علی کو آپ ابو بکر سے آگے لے کر نہیں جا سکتے۔ بس ٹھیک ہے، آگے آپ کا پوائنٹ۔ سمی، چونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر سمن سے ہے، مجھے عشق ہے تو
عشق سر سمن سے مجھے عشق سارے چمن سے مجھے عشق کی گلی سے مجھے عشق کے وطن سے مجھے عشق ہے تو علی سے مجھے عشق ہے تو حسن سے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں بیدم یہی تو پانچ مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں بھول گیا ایک شعر ہوا کیسے میں تو پنج تن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات میرے سامنے وہی ذات وہی جن کو شیر خدا کرے وہ تو پنج تن خادم جینے باب صلی اللہ کہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں بہت شکریہ آپ کا آج کے دن کی مناسبت سے علماء اکرام سے میں ایک منٹ کا ایک میسج چاہوں گا نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان دنیا بھر میں ہماری یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے آج 21 رمضان المبارک کے حوالے سے کوشش کی کہ ہم معلوماتی پروگرام آپ کی سماعتوں تک پہنچائیں مولانا کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو جو کہ علم حاصل کر رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے ساجد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ہم سب جمع ہیں حضرت علی نوجوانوں میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ ہم سب کے لیے ضروری ہے اور ان کی حیات زندگی کو اپنا مشعل راہ بنانا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے نا ان کی حیات زندگی کو پڑھیں گے تو حسنین کریمین کی زندگی ہمارے سامنے آئے گی اور پھر ان کے گھرانہ سارا ہمارے سامنے آئے گا کہ انہوں نے زندگی کے ایام کو کیسے گزارا حسنین کریمین کی پرورش کیسے کی حسنین کریمین کے لیے اب دیکھیں نا حضرت حسن کو زہر دیا گیا حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا تو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے آسان ہے لیکن جس تلوار کے سائے میں جب گردن آتی ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے یہ دین کے لیے جو گردن کٹوانا اور دین کے لیے زہر کا کھا لینا یہ جو آسان ہو گیا نا یہ کیسے یہ اپنے بابا کی اس طرز زندگی کو پڑھنا ہے جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو اسلام کی حقانیت کھلے گی نہیں اسلام کی حقانیت کھلے گی نہیں تو ہمیں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو اسلام کا دروازہ اپنے اوپر کھولنے کے لیے اللہ کے رسول کا ایک سب سے فرمان جو ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس کو حضرت علی کے فضائل مناقب حضرت علی کے واقعات کو پڑھنا ہے تو اللہ ہماری نجات کے لیے کافی کر دے گا بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور رفاقت صاحب میں چاہوں گا آپ بھی ایک میسج دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ کہ
جتنے بھی طلبہ ہیں مملکت اسلامیہ و خداداد پاکستان کے اور جتنے بھی نوجوانان ملت ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ اختلاف رکھیں، کھل کے رکھیں، جم کے رکھیں، آپ کا نظریہ آپ تک، لیکن کسی بھی اختلاف کو علمی اختلاف سے ہٹا کر ذاتی اختلاف میں نہ لے جائیں، سب سے پہلی بات۔ دوسرا جو پیغام ہے وہ ائمہ اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کی سیرت سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، کتنا بھی اختلاف ہو لیکن ایک دوسرے کی مدد مت چھوڑو، کیونکہ المسلم کل مسلم اخوہ، ہر مسلمان بھائی ہے آپس میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت میں کسی کو احسان مت جتلانا، یہ سیرت علی ابن ابی طالب ہے، اور کسی بھوکے کو نہ چھوڑنا، اپنے پڑوس میں اتنا خیال رکھنا، کتنا بھی اختلاف ہو آپ سے، کچھ بھی ہو۔ اور اسی طریقے سے جناب حضرت علی علیہ السلام قرآن مجید کی آیت مبارکہ اکثر تلاوت کرتے تھے، سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 7، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اعتراضات کے حل کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اس میں بھی تھوڑا غور و تفکر و تدبر کیا جائے کہ ہم اپنے خیالات کو پاکیزگی کی طرف لے جائیں کہ کیا خدا کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ہمارے بھلے کے لیے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے، مل بیٹھ کے رہنا چاہیے، بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ اختلاف ہوتے ہیں، چلے آگے آپ کا پوائنٹ۔ اور سر جی ایک اور ہمارے پاس برانڈ موجود ہے، اور اسٹیچنگ کاٹن جی دے رہا ہے عید سے پہلے عیدی، تو آج ہی نزدیکی آؤٹ لیٹ جائیں، عیدی بھی لیں اور ڈسکاؤنٹ بھی لیں۔ اور ان کے جی کراچی، لاہور، ملتان، گجرات، پشاور اور مظفر آباد میں ان کے آؤٹ لیٹ ہیں، آپ جلدی سے ان کے آؤٹ لیٹ جائیں تو یہ اسٹیچنگ کاٹن کا گفٹ مولانا رفاقت صاحب کو جائے گا، اور یہ اسٹیچنگ کاٹن کا گفٹ مولانا عمر عباسی کو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، اور مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، آپ کی ملاقاتوں کی کل اسی ٹائم۔ اللہ حافظ۔